दामा यसुम सी में आप सबको पास्टर यूनुस का सलाम और खुदा का एक और नया कलाम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हर रोज़ हम रोटी खाते हैं, ताज़ा रोटी खाते हैं, इसी तरह हमारे नज़दीक ये खुदा का कलाम हर रोज़ ताज़ा है। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह की जो शान थी वो हमारे जो भाई बड़ी ज़्यादा उससे बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शान को हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी शान है ही बहुत ज़्यादा है। खुदा के खादम बथेरे इन बातों को करते हैं, लेकिन आज हम भी यीशु मसीह की शान को बयान करने की कोशिश करेंगे कि यीशु की शान कैसी थी। पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे कि यीशु की जो शान थी वो कैसी बड़ी शान थी। यहाँ पर हम सीखते हैं खुदा के कलाम से पहला पतरस और उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत से खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की नजात हासिल करते हुए उसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद उनके जलाल की गवाही देता था। खुदा के कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज हम देखते हैं कि पिछले नबियों ने मौज़ात किए, नबूतें की और बड़े बड़े काम किए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पाक कलाम में से हमें सिखाया है कि वो जो नबी थे पिछले, वो सबकी बड़ी आरज़ू थी कि वो यीशु मसीह के दिन को देखें, लेकिन वो नहीं देख सके। लेकिन कलाम पाक में जब हम देखते हैं तो बथेरे नबियों ने बड़े बड़े मौज़ात किए, जिनमें से एलिया ने बड़े मौज़े दिखाए हैं, एलीशा ने बड़े मौज़े दिखाए हैं, मूसा ने बड़े मौज़े दिखाए हैं, और जो खुदा के जो नबी थे उन्होंने बड़े मौज़े दिखाए हैं। और मूसा ने जो मौज़े दिखाए वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे बड़ा मौज़ा शायद हम बड़ी मुश्किल से कहीं पर देखते हैं कि बहर कुलज़म के 2 हिस्सों में उसने उसे करके उसकी रास्ता बना दिया और चट्टान में से पानी जो है वो लोगों ने पिया। हम एलिया को देखते हैं, उसने बड़े मौज़े किए, आसमान से आग को नाजिल किया, दरिया यर्दन के बीच में से रास्ता बना दिया, मुर्दे को भी ज़िंदा किया। इसी तरह एलीशा ने मौज़े किए, उसने भी बहर कुलज़म उस दरिया यर्दन में से रास्ता बनाया अपनी चादर को मार के, और भी मुर्दे ज़िंदा किए। यहाँ तक कि एलीशा की जो जब उसे दफन किया गया तो उसकी हड्डियों से कोई जब मुर्दा लगा तो वो जी उठा। और बथेरे लोगों ने खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि बहुत सारे मौज़े किए, और यीशु मसीह ने भी
معجزے کیے. لوگ جو دوسری قوم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو تھے وہ نبی تھا, معجزے کرنے والا نبی تھا, ان کے پاس وہ قدرت تھی. لیکن آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یہ یسوع کی شان نہیں ہے کہ اسے یہ کہا جائے کہ وہ صرف اور صرف ایک معجزے دکھانے والا نبی تھا. حالانکہ معجزے دکھانے والے تو بہت سارے نبی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. تو ایک بندہ اس نے کہا کہ اگر معجزے کی بات ہے تو پھر نبیوں نے تو بہت معجزے کیے. اگر یسوع مسیح نے مردے زندہ کیے تو الیشا نے بھی اور ایلیا نے بھی مردہ زندہ کیا. اگر یسوع مسیح نے جو کوڑی تھے ان کو شفا بخشی, اسی طرح الیشا نے بھی نعمان کوڑی کو شفا دی. اس طرح بہت ساری جو باتیں ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یسوع جو ہے, ہم اسے جب خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو یہ ایک بڑی ایک جنگ سی ہو جاتی ہے. لیکن پاک کلام کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یسوع نے تو بے شمار ایسے کام جو ہے وہ کیے اور نبیوں نے بھی کیے. اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے تو اس کے اندر تو وہ یہ سارا کچھ جو نبیوں نے کیا ہے ان کے بیچ ایک بڑی بات سامنے آتی ہے کہ بے شک نبی جو تھے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہاں پر لکھا ہے کہ جن نبیوں نے معجزات کیے, جنہوں نے بڑے بڑے چٹان میں سے پانی نکالا اور بہت سارے 40 برس تک خدا نے موسیٰ کی دعا پر بہت سارے لوگ 40 برس تک لوگ آسمان کی روٹی فرشتوں کی خوراک کھاتے رہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے معجزے ہیں. لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی جو بات چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ آج ہم دیکھیں اس بات کو کہ وہ کون سی ایسی بات چھپی تھی. ہم 10ویں آیت سے پھر اس کلام کی تلاوت کریں گے. اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی. یعنی اس نجات کی بابت جو آج انسانوں کو ملی ہے, جو آج کے انسانوں کے پاس نجات کا یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آج کے لوگوں کے پاس جو اس نئے عہد نامے کے لوگ ہیں, اس نجات کی تحقیقات یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ کی کہ یہ تحقیقات کب ہوگی اور کب یہ نجات کا کام جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اس کی تحقیقات کی, اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا, جو ہم پر, جو آج کے ہم لوگ ہیں, ہم پر یہ جو فضل ہونے والا تھا, ان نبیوں نے تحقیقات کی اور نبوت کی. انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا, یعنی جتنے معجزے کرنے والے تھے, جو کچھ انہوں نے معجزے کیے, ان سب میں مسیح کا روح کام کرتا تھا. ہاللیلویا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بحر کلزم کو, اس سمندر کو 2 حصے موسیٰ کس طرح کر سکتا تھا؟ موسیٰ کی لاٹھی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ بحر کلزم کے 2 حصوں کو کر کے اس میں راستہ بنا لے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا, مسیح کا روح اس لاٹھی میں موجود تھا, اور تب ہی جب مسیح کے روح کے وسیلہ سے وہ پانی کے 2 حصے کیے گئے تو وہ مسیح کا روح تھا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نبیوں نے کچھ اپنی کسی طاقت سے یا کسی علم سے یا کسی پاکیزگی سے انہوں نے یہ معجزے کیے ہیں. ہرگز نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نبیوں کے اندر خدا کا روح تھا. وہ قربانیاں جو گزری ہیں ان پر خدا کا روح تھا. یہ جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں ان میں خدا کا روح تھا, یسوع کا روح تھا, یسوع مسیح کا روح تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
پہلی چیز یہ حابل کی قربانی، خدا کا روح جو تھا وہ حابل کی قربانی میں موجود تھا، اس لیے خدا کو پسند آئی یہ بات۔ یاد رہے جو چیز خدا کو پسند آتی ہے وہ اس کے بیٹے کے روح کے وسیلہ سے اسے پسند آتی ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا معجزہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلام پاک کے اندر جو معجزے ہوئے۔ پہلی چیز حابل کی قربانی میں خدا کا روح تھا، یسوع مسیح کا روح تھا۔ نوح کی دھنک میں جو نوح کی دھنک تھی، جو وعدہ خدا نے کیا تھا کہ آج کے بعد میں اس زمین کے اوپر کبھی پانی سے آدمیوں کو نہیں ماروں گا، نہ جانوروں کو، وہ ایک دھنک تھی۔ اور کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ نوح کی دھنک میں تھا، مسیح کا روح کی دھنک میں، یعنی خدا نے اپنے بیٹے کے روح کو اس دھنک میں رکھا تاکہ وہ وعدہ کبھی بھی نہ بھولے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بہت ساری بارش ہوتی ہے، بہت سارے سیلاب آتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ خدا اپنے اس نشان کو یاد کرتا ہے جس میں مسیح کا روح تھا۔ اس کے بعد ابراہیم کا مینڈا، اس میں خدا کا روح تھا، وہ جو مینڈا تھا وہ یسوع مسیح کا روح تھا اس میں۔ اور جب جب کوئی قربانی ہوئی ہے تب خدا کے یسوع مسیح کے روح کی قربانی ہوئی ہے۔ یہ مینڈا جو تھا یہ خدا نے مہیا کیا تھا، اور یہ اس کا بیٹا یسوع مسیح، اس کا روح تھا اس کے اندر۔ اس کے بعد اسحاق کے کنویں میں خداوند یسوع مسیح کا روح تھا۔ اور جب بھی اس ملک کے لوگ کنویں نکالتے تھے وہاں سے کھارا پانی، کڑوا پانی نکلتا تھا، لیکن جہاں پر اسحاق نے اپنے کنویں نکالتا تھا وہاں پر میٹھا پانی نکلتا تھا، وہاں پر اچھا پانی نکلتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کنویں کے اندر خدا کے روح کا عمل دخل تھا۔ اس کے بعد یعقوب کے عصا، یعنی جو یعقوب تھا جب اس نے قسم کھانی تھی تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ نیچے گر کر وہ سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ یعقوب نے اپنے عصا کے اوپر سجدہ کیا کیونکہ اس عصا کے اندر یسوع مسیح کا روح تھا، اور اس نے مسیح کے روح کو سلوٹ کیا اور اسے سجدہ کیا۔ اس کے بعد موسیٰ کی لاٹھی، کس طرح ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کی لاٹھی جو ہے وہ سمندر کو دو حصے کرتی؟ موسیٰ کی لاٹھی میں مسیح کا روح تھا۔ میں آج آپ کو مسیح کی شان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ مسیح کی شان کیسی بڑی ہے۔ موسیٰ کی لاٹھی میں بھی یسوع مسیح کا روح تھا، تبھی سمندر دو حصے ہوئے، تبھی بنی اسرائیل اس سمندر میں سے پار ہوئے کیونکہ خدا کا روح اس میں تھا۔ اس کے بعد یشوع کا وہ سورج اور چاند جو ٹھہر گیا تھا اس میں بھی مسیح کا روح تھا۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یشوع جو ہے وہ چاند اور سورج کو روک لے؟ یہ ساری کاراگری جو تھی یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا روح تھا، اور یسوع مسیح کے روح نے، خدا کے بیٹے کے روح نے چاند اور سورج کو روکا تاکہ بنی اسرائیل اس مدانیوں کی جنگ سے جیتے۔ جو مدانی تھے وہ ان پر غالب آتے تھے، لیکن خدا نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو بھیج کر اس چاند اور اس سورج کو روک دیا تاکہ یشوع جو ہے وہ جیت سکے۔ اس لیے آج اگر کسی نبیوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو ان کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ اور ایک بڑا روح تھا، وہ تھا مسیح کا روح۔ جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایلیا کی چادر، یعنی جو ایلیا کی چادر تھی جب اس نے دریائے یردن پر ماری تو تب وہ دریائے یردن نے اپنے دونوں حصوں کو، پانی جو تھا وہ اس طرح تھا جس طرح کو باندھ دیتے ہیں، اس میں راستہ بن گیا، اور ایلیا اور الیشا دونوں اس دریائے یردن سے گزر گئے۔ یہ ایلیا کی چادر کے اندر بھی خدا کا روح موجود تھا۔
اور لیشا کے عصا میں بھی خدا کا روح موجود تھا. آمین ہاللویا. اور خدا کی یہ بڑی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک اس کی جو ہے اس کی شان ہے. ہم اس کی شان کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی شان کو بیان کرتے ہی نہیں ہیں. اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید نبیوں نے جو بڑے معجزے کیے ہیں وہ شاید ان کی اپنی طاقت ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا روح جو ہے وہ ان کے اندر کام کرتا تھا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں جدون جو تھا اس نے خدا سے ایک نشان چاہا تھا. اور جدون کہتا تھا کہ اگر تو میرے ساتھ ہے تو پھر یہ جو اون ہے یہ گیلی نہیں ہونی چاہیے. آس پاس کا ایریا جو ہے وہ گیلا ہو جائے لیکن اون گیلی نہیں ہونی چاہیے. اور جب اس نے دیکھا اور واقعی خدا نے اسی طرح کیا کہ وہ جو اون تھی وہ سکی تھی لیکن آس پاس کی جو زمین تھی وہ گیلی ہو گئی تھی. پھر اس نے خدا کو زمایا، اس نے کہا آج اون گیلی ہونی چاہیے اور آس پاس کی زمین خشک ہونی چاہیے. اور خدا باپ نے اسی طرح اپنے بیٹے کے روح کو وہاں پر نازل کر کے اون کو جو تھا اسے پانی سے بھر دیا لیکن آس پاس کی جو زمین تھی وہ سوکھی رہ گئی کیونکہ خدا کا روح، خدا کے بیٹے یسوع کا روح وہاں پر موجود تھا. سیمل کے تیل کا سنگ، خدا کا روح سیمل کے تیل کے سنگ کے اندر بھی اس کا روح تھا. اور سیمل نے یسی کے 7 بیٹوں کو اس نے خدا کے روح نے فیل کیا. وہاں پر خدا کا روح بول رہا تھا، سیمل سے کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے نہیں پسند، یہ مجھے نہیں پسند، یہ مجھے نہیں پسند. 7 بیٹے خدا نے اس کے جو خدا کے روح نے اس سے نہ قبول کیا. لیکن 8واں بیٹا کون تھا؟ وہ تھا داؤد. اور فوری خدا کا روح جو وہاں پر موجود تھا، مسیح کا روح، اس نے فوری سیمل کو کہا کہ اس کو تیل سے مسح کر دے. اور سیمل کے سنگ کے اندر خدا کا روح یسوع مسیح کا روح موجود تھا. میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسیح کی شان کیسی بڑی شان ہے. وہ تو کبھی اس نے ابھی نبیوں کو اپنے رسولوں کو اور آج جو اس سے پیار کرتے ہیں کبھی ان کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. اور یہاں پر داؤد کا فلاخن، یعنی داؤد جو 17 سال کا لڑکا تھا اور وہ ہو سکتا تھا کہ ایک 9.5 فٹ آدمی کو مار سکے جس کے پورے بدن پر کتنے منوں کے حساب سے جو تھا لوہا تھا. لیکن خدا نے کیا کیا؟ خدا کا روح وہاں پر موجود تھا، مسیح کا روح وہاں پر موجود تھا اور خدا نے وہاں پر ایک ایسا زور دیا اور اس فلاخن میں جو پتھر رکھا تھا وہ جولیٹ کے ماتھے کے اوپر جب لگا تو ایک پتھر سے ہی وہ مر گیا. اور داؤد نے کیا کیا؟ اس کی چھاتی کے اوپر چڑھ کر اس کے گلے کو کاٹ دیا اور اسے پکڑ لیا. یہ کون تھا وہاں پر؟ کیا داؤد کی یہ جرت تھی؟ وہ 17 سال کا ایک چھوٹا بچہ تھا. کیا کر سکتا تھا وہ خدا کا روح، مسیح کا روح تھا وہ وہاں پر جو داؤد کو یہ طاقت دیتا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا روح جو ہے وہی آج بڑے بڑے کام، آج بھی اس کا پاک روح اس دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کر رہا ہے. تب بھی جب یہ سارا کچھ ہوا تب بھی خدا کا روح کام کرتا تھا. اور اس بندے نے کہا کہ معجزے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے خدا کے نبیوں نے کیے، مسیح نے اگر معجزے کیے تو کون سی ایسی بات ہے؟ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں ثابت کرتا ہے کہ اگر مسیح کا روح اس جگہ پر نہ ہوتا تو یہ بڑے بڑے معجزے ہو ہی نہیں سکتے تھے. سمندر 2 حصوں میں چیر نہیں ہو سکتا تھا اور دریا یردن راستہ نہیں دے سکتا تھا اور داؤد جولیٹ کو نہیں مار سکتا تھا. حزقیہ کی دھوپ گھڑی ہے. خدا کا روح حزقیہ کی دھوپ گھڑی تھا. ایک پرچھاواں پیچھے کو آگے کو جاتا ہے لیکن اس روز حزقیہ نے خدا سے کہا کہ یہ جو پرچھاواں ہے یہ پیچھے چلا جائے اور اس دن بھی خدا کے روح نے وہاں پر کام کیا. میں آپ کو خدا کی شان دکھاتا ہوں. اور دانیل کی رویا، خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ دانیل کی رویا بھی تھی. جو مکاشوہ کی کتاب جو لکھی گئی ہے اسی طرح سیم کتاب جو ہے
وہ دانیل نے لکھی ہے، اور وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کا روح موجود تھا۔ اس کے علاوہ عموس کا بوجھ، یسوع مسیح جو تھا عموس کا بوجھ تھا، اور عموس کو اپنے لوگوں کا بوجھ تھا کہ یہ نجات پائیں جی۔ اور ملاکی کا آفتاب صداقت، جو ملاکی تھا، ملاکی نبی، اس کا وہ آفتاب صداقت تھا جس کی کرنوں سے شفا ہوتی تھی۔ اور مزے کی بات، نئے عہد نامے میں بھی خدا کا روح جو تھا وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں کام کرتا تھا۔ وہ پطرس کا سایہ تھا، اور پطرس جب جدھر سے گزرتا تھا وہاں پر بیمار جو تھے وہ شفا پا جاتے تھے، اور بہت سارے بدروگ گرفتہ آزاد کیے جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح پطرس کے سایہ میں موجود تھا۔ پطرس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ کسی کے اوپر اپنا سایہ ڈالے تو وہ شفا پائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا روح اس کے اندر موجود تھا، تبھی لوگ شفا پاتے تھے، تبھی لوگ بدروگ گرفتہ اچھے ہو جاتے تھے، تبھی لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہو جاتے تھے۔ جب پطرس کے اوپر خدا کا روح جو اس کے اندر تھا، اس سائے کے اندر تھا، اور جب وہ سایہ کسی کے اوپر پڑتا تھا تو بتھیرے جو تھے وہ بیمار ہو۔ لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر کہ بتھیرے لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے بیماروں کو چارپائیوں کے اوپر ڈال دیا کہ اگر پطرس یہاں سے گزرے گا تو اگر اس کا سایہ ہی پڑ جائے گا تو وہ سب شفا پا جائیں گے۔ اور بالکل اسی طرح ہوتا تھا۔ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا پاک روح، مسیح کا روح اس میں تھا۔ اس کے بعد اسطفنس کے نشانات، یعنی اسطفنس کو جب سنسار کیا جا رہا تھا تو اس نے جب آسمان کو دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں، اور خدا باپ کو، اس کے بیٹے کو اس کے دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں، کیونکہ خدا کا روح وہاں پر موجود تھا۔ اسطفنس کے نشانات، وہ خدا کا روح تھا وہاں پر۔ اور پلوس کا پٹکا اور رومال، یعنی پلوس کے اندر خدا نے اتنی قدرت اور اتنی طاقت ڈالی تھی کہ اس کے جو اپنے وہ کمر پر پٹکا باندھتا تھا، لوگ اس کے پٹکے کو کھول کر بھاگ جاتے تھے اپنے گھروں میں، کہ پلوس نے جو پٹکا اپنے کمر پر باندھا اس میں مسا تھا، اس میں شفا تھی۔ لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ اس میں تو مسیح کا روح ہے۔ جب تک مسیح کا روح اس جگہ پر کام نہیں کرے گا تو یہ پٹکا کس کام کا ہے، یہ رومال کس کام کا ہے؟ اس میں پٹکا اور رومال میں خدا کا روح، یسوع مسیح کا روح، پاک روح تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور یوحنا کا موتی جیسا شہر جو آسمان سے اترنے والا ہے، اور جب انسانوں کے لیے جب یہ آسمانی بادشاہی جب آئے گی تو تب ایک نیا یروشلم، موتی جیسا سفید شہر جو 15 کلومیٹر لمبا اور 15 کلومیٹر چوڑا، یہ یوحنا نے وہ شہر دیکھا ہے جس میں خدا کا روح اور خدا باپ اور خدا بیٹے اس شہر کے اندر ہیں۔ اور لکھا ہے کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ یتیموں کا باپ ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کبھی کسی کو یتیم نہیں چھوڑتا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا، اور وہ بیواؤں کا شوہر ہے۔ اور کوئی آج جو بیوہ ہے ان کا شوہر، ان کی ساری ضروریات میرا اور آپ کا یسوع، اس کا روح آج ان دنیا کے اندر ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ بیوہ کا شوہر ہے، اور رات کو سفر کرنے والوں کے لیے وہ صبح کا روشن ستارہ ہے۔ جو رات کو سفر کرتے ہیں ان کے لیے وہ صبح کا روشن ستارہ ہے، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ ان کی خبر گیری رکھتا ہے اور ان کو چھوڑتا نہیں ہے، اور ان کو اس سفر پر پورا لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ جاتے ہیں۔ اور ویران وادی سے گزرنے والوں کے لیے وادی کا سوسن اور شرون کی نرگس اور چٹان میں شہد ہے۔ میرے یسوع کی شان، ہم اگر اس کی شان بیان کرنا چاہیں تو یقیناً اس کی شان کبھی بیان کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے لفظوں کے اندر، یہ جو لکھی گئی باتیں ہیں ان کے اندر ہم اس کی شان بیان کرتے ہیں، آپ اس کی شان کو کبھی بیان کر ہی نہیں سکتے۔ وہ دیکھیں اس کو، اور لکھا ہے
یہ چوتھا شخص کون ہے؟ یہ خدا کا جلال کا پرتو ہے، یہ خدا کی ذات کا عکس ہے، یہ بیش قیمت موتی ہے، یہ موت کی وادی میں چٹان ہے، یہ لبریز پیالہ اور آسا اور لاٹھی ہے جس سے تسلی ہے۔ یہ چوتھا شخص کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ناصری ہے، ہاللویہ۔ وہ یسوع مسیح ناصری ہے، وہ زندہ خدا کا بیٹا، ہاللویہ۔ یہ وہ ہے جو آپ کے لیے حالات کو بدل دیتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا یسوع، یہ آپ کے حالاتوں کو بدل دیتا ہے، اور یہ صدرک مشرق عبدالنجوم کے اس آگ کی بھٹی میں اسے ٹھنڈا کرنے والا یہ چوتھا شخص ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ چوتھا شخص ہر جگہ پر ظاہر ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، اسے پکارنے کی ضرورت ہے کہ میرا خدا، میرا بادشاہ آج میری ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی کچھ بھی شان نہیں ہے یہاں پر۔ اور خدا کا خادم جو اپنے کلام مقدس میں اس نے جب کلام سنایا تو اس نے ایک بات کہی، مجھے وہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے کہا اگر دنیا کے سارے دریا شاہی بن جائیں، شاہی، اور اس پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، تو میرے مسیح کی شان لکھتے لکھتے دریا وہ ختم ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے اور آپ کے مسیح کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی شان۔ میں اس کے پاک کلام میں جب دیکھتا ہوں، اس کی شان کو دیکھتا ہوں، تو ایسا کوئی نظر ہی نہیں آتا، ایسی قدرت والا کبھی کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اور دیکھیں، یہ شروع سے لے کر جب سے یہ دنیا تخلیق کی گئی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، تب سے لے کر آج تک اور آج کے بعد ہمیشہ تک، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا نام یہ یسوع نام ہے۔ اور جو اس نام کے ساتھ رہتے ہیں، یقیناً ان کی زندگی کے اندر بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ میرے مسیح کی شان جیسی کوئی شان کسی کی نہیں ہے، اور میں اس کی شان کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں، میرے پاس ساری اپنی جتنی تعلیم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی شان کبھی ختم نہیں ہو جاتی۔ اس لیے خدا کے کلام کے مطابق آپ اس خداوند کو مانتے ہیں جس کی شان بہترین شان ہے۔ آپ کبھی بھی اس کے، اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو کبھی یہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ اور شیطان جو ہے، صرف اور صرف پھر کہہ رہا ہوں، شیطان صرف ایک نام ہے، ایک نام ہے اس دنیا کے اندر جس سے شیطان تھر تھر کانپتا ہے، اور جس کے سر کو میرے اس خدا نے، یسوع نے کچل دیا۔ میرے سامنے شیطان کی قوت زیرو ہے، میرا شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس خدا کو مانتا ہوں، میں اس خدا کے بیٹے یسوع کو مانتا ہوں، جس کی قدرت اور جس کی شان میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دیکھ لیں، ہر ایک نبی کی زندگی میں اس کے کام ہیں، اور ہر ایک نے جو بھی کوئی کام کیا ہے میرے یسوع کے روح کے وسیلہ سے کیا ہے۔ اگر سمسون نے کئی ہزار آدمی مارے تو ان میں بھی میرے خدا کا، یسوع کا روح موجود تھا، ہاللویہ۔ اور وہی خدا کی قدرت آج میں بیان کرتا ہوں۔ میں آپ کو اس کا معجزہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں خدا سے کم کون سی ایسی بات تھی۔ خدا اگر تخلیق کرتا ہے تو میرا یسوع بھی تخلیق کرتا ہے۔ خدا اگر کسی کو زندہ کرتا ہے تو میرا یسوع بھی زندہ کرتا ہے۔ خدا نے ایک جگہ پر، یسوع مسیح نے ایک معجزہ کیا، مجھے اس کا بہت، میں ایک ہی معجزے کو بیان کروں گا۔ وہ ایسا معجزہ شاید پورے پاک کلام کے اندر میں نہیں دیکھتا۔ ایک اندھا جس کی آنکھیں جنم سے نہیں تھی، وہ اپنے ماں کے پیٹ سے اندھا تھا، اس کی آنکھیں ہے ہی نہیں تھی، اور یسوع مسیح نے پتہ کیا کیا؟ زمین کے اوپر اپنی تھوک پھینک کر مٹی کو سان کر اس نے اس اندھے کی آنکھوں کے اوپر لگا دی، اور اندھے کی آنکھوں کے اوپر لگا کر کہتا ہے کہ جاؤ جا کے سلوخ میں جا کے اس حوض میں دھو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ جس طرح باپ نے آدم کو بنانے کے لیے مٹی کو سانا تھا، اسی طرح میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے اس مٹی کو گوندا تاکہ اس اندھے کی جو ماں کے پیٹ سے جس کی آنکھیں نہیں تھی اس کی آنکھیں بنائی، اس زمین کے اوپر آنکھیں بنائی اور آنکھیں بنا کر اسے لگا دی۔ اس سے بڑی کون سی ایسی چیز ہے جو ہم خلق دیکھتے ہیں کہ یہ خلق کرنے والا کون ہے؟ میرے یسوع نے آنکھیں بنا کر لگا دی، اسے زمین کے اوپر مٹی سے آنکھیں بنا کر لگا دی۔ کبھی ایسا معجزہ دیکھا آپ نے؟ اگر نہیں دیکھا تو اس کی شان کے لیے یہ دیکھ لیں، یہ اس کی شان ہے۔ وہ اس کو سب کچھ کرنے کی پوری قدرت تھی، لیکن اس نے انسانوں کے بیچ میں آ کر کیا کیا؟ اپنے آپ کو انسان بنا کر اس نے انسان کو بتایا، دیکھ تو بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں۔ دیکھ تو کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، دیکھ میں گناہ کے اوپر غالب آتا ہوں۔ آج بڑی خاص باتیں ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج بہت خدا کی یسوع مسیح کی شان کو دیکھا ہے، اور ابھی میں اس شان کو بیان نہیں کر سکا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کی شان کو بیان کرنے والا کون سا بندہ ہوگا۔ کسی کے پاس اتنا دماغ ہوگا، کسی کے پاس اتنا علم ہوگا جو اس خدا کی، اس بادشاہ کی، اس بادشاہوں کے بادشاہ کی شان کو بیان کر سکے۔ میں نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خالی شان اس کی یہی نہیں ہے کہ ہم اس کی شان بیان کریں اور بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی شان کو دیکھتے ہیں تو پھر کلام پاک کے مطابق لکھا ہے، پہلا یوحنا کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم یسوع جیسے ہیں تو پھر یسوع جیسا چلیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے فلم ایکٹر، بہت سارے اس دنیا کے نامور لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ان کا نام ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ یسوع جیسا چلیں، ویسی زندگی گزاریں تو آپ کا نام کبھی ختم نہیں ہو سکتا، آپ کا نام کتاب حیات میں سے کٹ نہیں سکتا۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ، اور یسوع کے شاگردوں نے کہا کہ تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے کہا ان باتوں سے خوش نہ ہو، سب بدروہیں نکالنے والے سنیں اس بات کو، معجزے دکھانے والے سنیں اس بات کو، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے کلام سنانے والے سنیں اس بات کو کہ یسوع کہتا تھا کہ تم اس سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں ہماری تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، اور جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ آج کا یہ جو چھوٹا سا میسج، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک خدا کی شان، یسوع کی شان میں نے بیان کی ہے، تو آپ بھی اس کی شان کو سنیں اور اس پر دل لگائیں اور اپنی تمام ان باتوں سے پھر کر مڑ کر اپنے مسیح کو قبول کریں جس کی اتنی بڑی شان ہے۔ ان کے دوستوں اور ان کے بھائیوں بہنوں کی کتنی شان ہے۔ آپ کو یسوع نے پتہ کیا کہا ہے؟ آپ اگر اس سے قبول کرتے ہیں، آپ اگر اس کا کلام سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہے میرے بھائی، یہ ہے میری بہنیں، یہ ہے میری ماں، اور کسی کو کچھ نہیں کہتا وہ۔ آج کا یہ میسج آپ سب کو خدا اس میسج کے وسیلہ سے برکت دے۔ اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اس پیج کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو سنا جائے، پھیل جائے یہ کلام ساری دنیا میں، اور ساری دنیا اس کلام کو، اور جو خدا کے خادموں کے اور کلام جو سناتے ہیں ضرور سنیں، ان کو بھی شیئر کریں اور اپنے گھروں میں خدا کی برکت کو لیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور کل صبح ہم 11:30 بجے یا 11 بجے خدا کے کلام کو سنڈے میٹنگ کے اندر سنائیں گے، اور اسی طرح ہم آن لائن ہوں گے، اور کل صبح 11 بجے پھر آپ سے ملتے ہیں، اور تب تک کے لیے ہم سب کو
ہمیں اجازت دیں تاکہ پھر ہم خدا کے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔